वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ पाकिस्तान स्टडीज़, और पाकिस्तान स्टडीज़ के अब तक हम 7 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। इंशाल्लाह आज लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 9 और टाइम बचा तो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 10 भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। अब पाकिस्तान स्टडीज़ से काफ़ी लोग मुझसे सवाल करते हैं, सर हमें डेट्स याद नहीं होती। तो डेट्स किस वजह से याद आपको नहीं होती? आप रटाफिकेशन करते हैं, आप चीज़ों को समझते नहीं हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को देखें, पिछले 7 लेक्चर्स के अंदर मैंने इन वीडियोस के अंदर आपको डिटेल से चीज़ें बताई हैं, एक सीक्वेंस से चीज़ें बताई हैं। अब वो सीक्वेंस से बताने से क्या होता है कि आपको हर ईयर के हवाले से जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो याद रह जाते हैं। तो दूसरी चीज़ ये क्या करें, जो भी मैं लेक्चर आपको बताता हूँ इसको गौर से सुना करें। इससे आपका क्या होगा, इससे आपकी जो डेट्स हैं पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो याद रहेंगी, क्योंकि इन डेट्स के साथ साथ, इन इवेंट्स के साथ साथ मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करता हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप याद नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें लॉन्ग टर्म तक जो है वो याद नहीं रह सकती। तो लॉन्ग टर्म तक चीज़ें याद रखने के लिए आपने वीडियो लेक्चर गौर से सुनना होगा। ऑब्वियसली आपको PDF फाइल्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ PDF फाइल से पढ़ेंगे तो PDF फाइल से आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। आप पहले लेक्चर देखें, उसके बाद जब आप PDF फाइल पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसानी के साथ और बहुत अच्छे तरीके से समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब इंडियन काउंसिल एक्ट, मिंटो मोरले रिफॉर्म्स या इंडियन काउंसिल एक्ट, ये दोनों एक ही नाम है, याद रखिएगा। यहाँ से भी MCQs पूछे जाते हैं और डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं। समटाइम्स इंडियन काउंसिल एक्ट आपको बताया जाता है, समटाइम्स क्वेश्चन के अंदर मिंटो मोरले रिफॉर्म्स होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये सेम हैं, ठीक है, ये याद आपने रखना है। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन काउंसिल एक्ट मिंटो मोरले रिफॉर्म्स वाज इनेक्टेड इनटू लॉ इन 1909। कब मुतारफ़ कराए गए? 1909 के अंदर मुतारफ़ कराया गया मिंटो मोरले रिफॉर्म्स को। अब ये मिंटो कौन थे? मिंटो जो थे वो लॉर्ड ऑफ इंडिया थे। उस वक्त जो लॉर्ड थे इंडिया के वो कौन थे? मिंटो मोरले थे, या मिंटो जॉन भी, इसको जॉन मोरले भी कहा जाता है। अच्छा, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, अ सीरीज़ ऑफ रिफॉर्म्स मेजर्स enacted in 1909 by the British Parliament, ठीक है। उसके बाद the act was formulated by John Morley, ठीक है, Secretary of State for India, ठीक है, Secretary for State for India, या आप इसको लॉर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, by 1909 तक there was a scene a great deal of a political consciousness amongst the Indians. Similarly, political parties like Indian National Congress and All India Muslim League had emerged. By then, the British were much influenced and affected by these political parties. अब 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इमर्ज हुई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है 1885 के अंदर, और फिर लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी है 1906 के अंदर। अब जब ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ मैदान में आ जाती हैं तो क्या होता है? ब्रिटिश वर मच इन्फ्लुएंस्ड एंड अफेक्टेड बाय दीज पॉलिटिकल पार्टीज़। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इन 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही थी। तो अब उनके लिए ज़रूरी हो गया था कि उनके डिमांड्स को पूरा किया जाए। अब उनकी डिमांड्स क्या थी वो भी हम इंशाल्लाह इस मिंटो मोरले रिफॉर्म्स के अंदर डिटेल से पढ़ लेते हैं। लॉर्ड मिंटो इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद सेलिएंट फीचर्स ऑफ मिंटो मोरले रिफॉर्म्स आर एज अंडर। सेलिएंट फीचर्स क्या थे वो देख लेते हैं। सेलिएंट फीचर्स थे सबसे पहले द डिमांड फॉर अ सेपरेट इलेक्टोरेट। अब पहली जो डिमांड थी वो क्या थी? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स एंड इंडियंस, ठीक है। तो वाज एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट भी हो गई थी मिंटो मोरले रिफॉर्म्स के अंदर। जो मुसलमानों की एक डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, वो मंजूर हो गई। अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द मुस्लिम्स के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी जीत थी कि उनको एक अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गए हैं। और ये बहुत तारीख़ी फ़तह थी जो कि कब मुसलमानों को नसीब हुई? 1909 के अंदर, यानी अपनी जो पार्टी है उसके बनने के सिर्फ़ और सिर्फ 3 साल बाद मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स
کا جو ایک ڈیمانڈ تھی وہ قبول کر لی گئی برٹش گورنمنٹ کی جانب سے. تو دوسری ڈیمانڈ کیا تھی؟ مسلمس could now have their own representative members at the legislative councils. They were to be elected by the Muslims alone. اب کیا ہوتا ہے، اب انڈیا جو ملک تھا، اب یہ بات سمجھ لیجئے سب کا، کچھ لوگوں کو سیپریٹ الیکٹوریٹ سمجھ نہیں آتے، تو سیپریٹ الیکٹوریٹ کو میں ڈیفائن کرتا ہوں ایس ای سے، اس کو سمجھ لیجئے گا ایس ای، سیپریٹ الیکٹوریٹ کیا ہے. اب ہندوستان کے اندر انڈینس بھی موجود تھے، ٹھیک ہے، اور مسلمس بھی موجود تھے. اب یہ دو کمیونٹیز جو ہیں وہ موجود تھی. اب مسلمس جو تھے وہ مائنورٹیز میں تھے. مسلمس کیا تھے؟ مسلمس جو تھے وہ مائنورٹیز میں تھے، اور انڈینس جو ہیں وہ میجورٹی میں تھے. تو اس وجہ سے کیا ہوتا تھا؟ اس وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ جب سیپریٹ الیکٹوریٹ سے پہلے کی بات کرتا ہوں، جب الیکشنز ہوتے تھے تو زیادہ سے زیادہ سیٹس جو ہیں وہ انڈینس لے جاتے تھے، کیونکہ وہ میجورٹی کے اندر موجود تھے. اب سیپریٹ الیکٹوریٹ کیوں ڈیمانڈ کیا گیا؟ سیپریٹ الیکٹوریٹ کے اندر کیا ہوا کہ مسلمانوں کی آبادی کے لیے مسلمان ریپرزنٹیٹیوز موجود تھے، اور مسلمان صرف اور صرف انہی کو ووٹ کاسٹ کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی they were to be elected by the Muslims alone. ٹھیک ہے، مسلم ریپرزنٹیٹیوز جو تھے وہ مسلمانوں کے ووٹ سے ہی الیکٹ ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے، سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم سے مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آسان لفظوں میں آپ کو یہ ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہوگی. دا انڈینس نیشنل کانگریس ور ناٹ سیٹسفائڈ ود دیز ریفارمس. کیوں نہیں سیٹسفائڈ تھی؟ وہ اس وجہ سے سیٹسفائڈ نہیں تھی کہ اب مسلمانوں کو ایک الگ ریپرزنٹیٹیو مل گئے ہیں، اب مسلمان اپنے مسلمان ممبرس کو الیکٹ کر سکتے ہیں، جس سے جو انڈین نیشنل کانگریس ہے اس کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ وہ آلریڈی میجورٹی میں تھے اور ان کو فائدہ ہوتا تھا. اگر سیپریٹ الیکٹوریٹ مسلمانوں کو نہ ملتے تو ان کو الٹیمیٹلی اس چیز کا فائدہ ہی فائدہ تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب منٹو مورلے ریفارمز آپ کو امید کرتا ہوں ہمیشہ یاد رہیں گے کہ کب ہوئے ہیں منٹو مورلے ریفارمز. 1909 کے اندر ہوئے ہیں، پہلی چیز. دوسری چیز، اس وقت جو لارڈ تھے وہ کون تھے؟ منٹو مورلے جو ہے اس وقت لارڈ تھے انڈیا کے. ٹھیک ہے، اور ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی کہ اس میں مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹوریٹ دیے گئے، سیپریٹ ریپرزنٹیٹیونیس ملی کہ جو مسلمان نمائندے کھڑے ہوں گے ان کو مسلمان ہی الیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کامریڈ نیوز پیپر، انگلش نیوز پیپر جس نے شائع کیا وہ کون تھے؟ مولانا محمد علی جوہر. اور ایگزامز میں آپ سے پوچھا جاتا ہے پاکستانی اسٹڈیز کے اندر کہ کامریڈ نیوز پیپر کس نے جو ہے شائع کیا؟ تو مولانا محمد علی جوہر ہیڈ اسٹارٹیڈ پبلشنگ ہز فیمس انگلش نیوز پیپر کامریڈ. کب اسٹارٹ کیا؟ 1911 سے. کہاں سے اسٹارٹ کیا؟ کلکتہ سے اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے، مولانا محمد علی جوہر آلسو نون ایز محمد علی واز امنگ دی پیشنیٹ فائٹرز آف انڈیپینڈنس ہو اسٹرگلڈ اگینسٹ دی برٹش کولونیل پاورز. مولانا محمد علی جوہر کو آپ محمد علی کے نام سے بھی جان سکتے ہیں، اور تاریخ میں ان کو محمد علی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ایم سی کیوز بھی اسی نام سے پوچھے جاتے ہیں. تو انہوں نے بڑے احسن انداز سے، بڑے اچھے انداز سے اسٹرگل کی برٹش کولونیل پاورز کے اگینسٹ. ٹھیک ہے، ہی واز بورن ان 1878. 1878 میں کہاں پر پیدا ہوئے؟ رامپور انڈیا میں پیدا ہوئے. اس کے بعد ہی واز ون آف دی لیجنڈری علی برادرز، جس کو علی برادرز کے نام سے مولانا شوکت علی اینڈ ذوالفقار علی اور پھر محمد علی، یہ تین بھائی تھے جنہوں نے اس پوری جنگ آزادی میں کافی زیادہ اسٹرگل کی. اور ہم جب بات کرتے ہیں خلافت موومنٹ کی تو علی برادرز کا نام جو ہے وہ سب سے عروج پر ہوتا ہے. آپ نے ایگزامز میں بھی اس طرح کی چیزیں سنے ہوں گی. ہی بیکیم فرم اپوننٹس آف برٹش رول انڈر دی کمبائنڈ شاک آف دی بلکن وارز اینڈ کانپور ماسک انسیڈنٹ ان 1913. کانپور ماسک انسیڈنٹ کیا تھا؟ انشاءاللہ ہم یہ بھی آپ کو آگے چل کر پڑھائیں گے. تو اس کے بعد ہم he launched his famous weekly The Comrade in English from Calcutta on January 1911, written and edited by one man and produced an expensive paper. The Comrade quickly gained circulation and influence. After 20 months, the paper moved to Delhi and the then new capital of British Empire. ٹھیک ہے، اس کے بعد later in 1913 he started publishing an Urdu لینگویج ڈیلی ہمدرد. ہمدرد جو ہے اخبار وہ بھی انہی کا ہے. ایک کامریڈ مولانا محمد علی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اردو کا اخبار انہوں نے شائع کیا ہمدرد وہ بھی انہی کا ہے. اور انہوں نے کب شائع کیا؟ 1913 کے اندر انہوں نے اس کو شائع کیا. یہ کوشچنس پوچھے جاتے ہیں، یاد رکھیے گا. کامریڈ انگلش نیوز پیپر ہے، ہمدرد اردو نیوز پیپر ہے. دونوں کو انٹروڈیوس کروانے والے کون تھے؟
علی برادر یعنی مولانا محمد علی جوہر تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد مولانا محمد علی جوہر واز امنگ دی فاؤنڈر آف آل انڈیا مسلم لیگ اینڈ اٹینڈڈ فرسٹ میٹنگ ڈھاکہ ان 1906. لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں آل انڈیا مسلم لیگ کب بنی ہے, 1906 کے اندر بنی ہے, اور مولانا محمد علی جوہر آل انڈیا مسلم لیگ کے ان چند ساتھیوں میں ایک ہیں جنہوں نے وہ پہلی میٹنگ اٹینڈ کی. اس کے بعد بینگ اے زیلس مسلمس اینڈ پیشنیٹ بلیور آف کیلیفٹ ہی پلیڈ اے ایکٹیو رول ان خلافت موومنٹ. تو خلافت موومنٹ کے اندر بھی علی برادرز نے اور اسپیشلی مولانا محمد علی جوہر نے بہت بڑا کردار ادا کیا. اس کے بعد محمد علی اپوزڈ دی نہرو رپورٹ. جو محمد علی تھے انہوں نے نہرو رپورٹ جو کہ شائع کی گئی اس کو ریجیکٹ کیا اور separate electorates for the Muslims and supported the 14 points of مولانا محمد علی جناح, جو کہ 14 پوائنٹس نہرو رپورٹ کے بعد شائع کیے گئے قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے. انہوں نے اس کو سپورٹ کیا, نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ قائد اعظم کی اس میں ہیلپ بھی کی کہ ہم 14 پوائنٹس کیا پیش کر سکتے ہیں. اچھا, محمد علی اے کرونک پیشنٹ آف ڈائبٹیز, یہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ تھے. ڈائڈ سون آفٹر دی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ان لنڈن آن January 4, 1931 ان لنڈن اینڈ واز بریڈ ان جیروسلم ان دا کورٹ یارڈ آف مسجد الاقصیٰ. مسجد الاقصیٰ میں سم ٹائمس پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سے پاکستانی ریپریزنٹیٹیو تھے یا لیڈر تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے جو کہ دفن ہیں مسجد الاقصیٰ کے کورٹ یارڈ کے اندر, تو وہ ہیں مولانا محمد علی جوہر. ٹھیک ہے, دا سیکنڈ ہولیسٹ ماسک آف اسلام, سیکنڈ ہولیسٹ ماسک ہے مسلمانوں کے لیے آفٹر کعبۃ اللہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں الحلال نیوز پیپر کے حوالے سے کوشچنس کیے جاتے ہیں. اب کامریڈ انگلش نیوز پیپر ہے, ہمدرد اردو نیوز پیپر ہے. دونوں کو شائع کرنے والے کون ہیں؟ دونوں کو شائع کرنے والے مولانا محمد علی جوہر ہیں. اب ہم ہمدرد نیوز پیپر کی, الحلال نیوز پیپر کی بات کرتے ہیں. الحلال نیوز پیپر واز ایشوڈ بائی مولانا ابوالکلام آزاد. 1912 میں انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کروایا. ہی واز بورن آن نومبر 11, 1888 ان مکہ اینڈ ڈائیڈ ان 1958. 1958 میں ان کا انتقال ہوا. آزاد اینڈ گاندھی بیکیم کلوز اینڈ آزاد واز انوالوڈ ان گاندھیز ویریس سول ڈس آبیڈنس ستیہ گڑھا کمپینس. تو مولانا ابوالکلام آزاد جو تھے یہ جو گاندھی ہیں ان کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے, اور جو سول ڈس آبیڈنس موومنٹ تھی اس میں بھی یہ گاندھی کے ساتھ ساتھ موجود تھے. اچھا, آزاد واز اے پریزیڈنٹ آف دی نیشنل کانگریس پارٹی ان 1923 اینڈ اگین ان 1940 to 1946. تو آزاد, مولانا عبدالکلام کا آزاد, ان کا تعلق انڈین نیشنل کانگریس سے تھا اور یہ انڈین نیشنل کانگریس کے پریزیڈنٹ بھی رہے پارٹی کے 1923 میں اور پھر 1940 سے لے کر 1946 تک. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہی لیٹر بلیمڈ بوتھ کانگریس پارٹی لیڈرز اینڈ محمد علی جناح دی فاؤنڈر آف پاکستان فار دا الٹیمیٹ ڈویژن آف دی سب کانٹیننٹ. انہوں نے پھر بلیم کیا انڈین نیشنل کانگریس کو بھی اور محمد علی جناح کو بھی کہ انڈیا کو تقسیم کرنے کے لیے ان دونوں کا کردار تھا اور ان دونوں نے ہندوستان کے, متحدہ ہندوستان کے لیے بہت برا کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہی سروڈ ایز اے منسٹر آف ایجوکیشن ان دا انڈین گورنمنٹ آف جواہر لال نہرو فرام 1947 انٹل ہز ڈیتھ. تو جواہر لال نہرو کی جو پہلی حکومت بنی تھی اس میں یہ منسٹر آف ایجوکیشن تھے. ہی روٹ آٹوبیوگرافی انڈیا ونس فریڈم. اب اس حوالے سے بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے اور اکثر MCQs بھی پوچھے جاتے ہیں. انڈیا ونس فریڈم انہوں نے پبلش کی ہے 1959 کے اندر, اور یہ اس کے آتھر سم ٹائمز پوچھا جاتا ہے آپ سے MCQs کہ انڈیا ونس فریڈم کے جو آتھر ہیں وہ کون تھے؟ وہ ہیں مولانا ابوالکلام آزاد. ٹھیک ہے, ان 1992 decades after his death آزاد was awarded the بھارت رتنا انڈیاز ہائیسٹ سویلین ایوارڈ. ان کے مرنے کے بعد 1992 کے اندر بھارت نے ان کو انڈیا کا سب سے بڑا سول ایوارڈ بھارت رتنا ایوارڈ سے نوازا 1992 کے اندر. پھر ہے انسیڈنٹ آف کانپور ماسک. اب انسیڈنٹ آف کانپور ماسک 1913 میں ہوتا کیا ہے
یہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا, کافی MCQs پوچھے جاتے ہیں. The incident of Kanpur occurred in 1913. The UP government granted a total of 2.5 lakh rupees to widen the roads of the Kanpur and to fulfill other welfare work. اب UP گورنمنٹ نے ایک اجازت دے دی کہ آپ جو یہاں کے سڑکیں ہیں اس کو لمبا کر دیں, چوڑا کر دیں, ٹھیک ہے. اب جس طرح سے ہر گورنمنٹ میں ہوتا ہے, ایون پاکستان میں بھی جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ اس طرح کے ڈیولپمنٹس کے کام سٹارٹ کرتی ہے کہ یار سڑکوں کو تھوڑا چوڑا کر دیں, سڑکوں کو تھوڑا لمبا کر دیں. تو اسی طرح سے UP کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے کیا کہا کہ جو سڑکیں ہیں ان کو چوڑا کر دیا جائے, ٹھیک ہے, ان کو وائڈ کر دیا جائے. اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے, the widening of this road became a serious issue. اب یہ widening of this road یعنی روڈز جو تھے ان یہ سیریس ایشو کیوں بن گیا, اس کی وجہ یہ تھی, the real problem was that if it were widened straight there lay in its way a Hindu temple just opposite to the mosque in the مچھلی بازار. اب کیا تھا, اب مسلمانوں کے لیے مسجد امپورٹنٹ ہے اور ہندوؤں کے لیے ایک ہندو ٹیمپل جسے ہم مندر کہا جاتا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ان روڈز کو اسٹریٹ کیا جاتا ہے اور وائڈن کیا جاتا ہے تو اس کے راستے میں ہندو ٹیمپل آتا ہے جسٹ اپوزٹ دی ماسک ان دا مچھلی بازار, جو کہ مچھلی بازار کے بعد ایک ماسک بھی موجود تھی وہ بھی اس میں حائل ہوتی ہے. وین ہندوز ہرڈ آف دس اسکیم, جب ہندوؤں نے یہ چیز سنی, دے فورس دی گورنمنٹ ٹو ہیلٹ اٹس پروگریس. تو ہندوؤں نے کہا کہ یہ جو پروگریس ہے, یہ جو کام ہے, ترقیاتی کام ہے, روڈز بنانے کا کام ہے, اس کو روک دیا جائے, ٹھیک ہے. دین دا اونلی وے لیفٹ ٹو سیو دا ٹیمپل واز, اب صرف اگر وہ مندر بچاتے تو صرف ایک ہی وجہ تھی کہ مندر بچ سکتا تھا. دیر واز اے تھریٹ فار دا مسلمز دیٹ دا ایسٹرن پارٹ آف دا ماسک مائٹ ہیو ٹو ڈیمولش. اب کیا تھا کہ اگر وہ ٹیمپل کو بچاتے ہیں, مندر کو بچاتے ہیں, تو مسلمانوں کی جو مسجد جو بالکل اپوزٹ مچھلی بازار کے پاس موجود تھی اس کو شہید کرنا پڑے گا, وچ واز یوزڈ فار دا پرپز آف ابلوشن اینڈ فار باتس, جو کہ حصہ وہ جو موجود تھا وہ وضو کرنے کے لیے اور باتس کے لیے یوز ہوتا تھا ان آرڈر ٹو کمنس دی روڈ. اب اس کو ڈھا دیں یا ٹیمپل کو ڈھا دیں. اب یہ بات آگے چل دی تو آن 1 اپریل 1912 میں in the improvement trust committee session the Muslims requested that the no portion of the mosque should be included in the road for the sake of its widening, but all was in vain. اور مسلمانوں نے یہ کمیٹی کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ یہ جو سڑک بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں جو ہے مسجد کا کوئی حصہ ٹوٹنا نہیں چاہیے, لیکن یہ سب کا سب انہوں نے انسنا کر دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آن 6 مئی 1913, 6 مئی 1913 کو جیمز میسٹن سینٹ اے لیٹر ٹو دی میموریلسٹ کنکلوڈنگ دیٹ دا واشنگ پلیس از ناٹ دی پارٹ اینڈ پارسل آف دی سیکرڈ بلڈنگ اینڈ مسٹ بی ریمووڈ. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے جیمز میسٹن نے ایک لیٹر لکھا اور کہا کہ یہ جو جہاں پر مسلمان وضو کرتے ہیں تو یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے, اس کو گرا دینا چاہیے, اس کو توڑ دینا چاہیے, اس کو شہید کر دینا چاہیے, ٹھیک ہے. دا گورنمنٹ ابولش دی ایسٹرن پارٹ آف دا ماسک. ہوتا کیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ مسجد کا جو ایسٹرن پارٹ ہے اس کو توڑ دیتی ہے. دیر واز این outrage among the mosque of Kanpur and the Muslims press strongly protested against it. تو مسلمان اس کے اگینسٹ احتجاج میں نکل آتے ہیں. ڈیورنگ دس انسیڈنٹ مور دین 133 Muslims died, اور خون خرابہ ہوتا ہے اور بلڈ بات ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں 133 مسلمانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. اور پھر اس حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ MCQs جو بھی آج ہم نے ٹاپک ڈسکس کیے ہیں, جو کہ ایگزامس میں 8 یا 10 کوسچنز جو میں نے یہاں پر انکلوڈ کیے ہیں, یہ آپ کو انشاءاللہ PDF فائل میں دے دیے جائیں گے جو کہ ایگزامز میں آتے رہتے ہیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں, جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.